अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आपको याद होगा कि इमरान खान साहब कहा करते थे और बार बार कहा करते थे कि उनके पास एक्सपर्ट्स की टीम है, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि नासमझी की वजह से और उनकी टीम की नातजुर्बाकारी की वजह से ब्यूरोक्रेसी उनको मिसगाइड करती रही। लेकिन हम फिर भी उनको झूठा नहीं कह सकते और उनको सादिक कहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि साकिब निसार ने उन्हें सर्टिफिकेट दी है सादिक होने की। वो फरमाया करते थे और बार बार फरमाया करते थे कि उनकी पार्टी ने हर वजारत से मुतालिक होमवर्क कर रखा है, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि उन्हें किसी चीज़ का तजुर्बा नहीं था, वो भी नए थे और उनकी टीम भी नहीं थी, इसलिए वो पिछले 2-2.5 सालों में डिलीवर नहीं कर सके। लेकिन हम फिर भी उन्हें झूठा नहीं कह सकते, वो सादिक ही रहेंगे, क्योंकि साकिब निसार ने उन्हें ज़ाहिरी बात है कि सादिक होने का ख़िताब दिया है। अब वो इंतहाई मासूम बनकर अपनी नाकामियों के लिए ये जवाज़ पेश करने लगे हैं कि जैसे वो भी तिफ़्ल मकतब हैं और कल किसी और मुल्क से पाकिस्तान में आए हैं, और उनकी टीम भी ऐसे फ़रिश्तों पर मुश्तमिल है जिन्होंने पहले हुकूमत की शक्ल तक नहीं देखी है। लेकिन हकीकत ये है कि उनकी टीम के अक्सर लोग वो हैं जो कम व बेश हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, जो सियासी गुरों है, जो पेशेवर सियासतदान हैं और जो पेशेवर हुक्मरान हैं। मसलन उनके वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को देख लीजिए, वो पहली मरतबा जनरल ज़िया-उल हक़ के ज़ेर साया गैर जमाती इंतखाबात में मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए और फिर नवाज़ शरीफ साहब की कदमों में बैठकर उनकी जमात में शामिल हुए। 88 में दोबारा MNA बनने के बाद नवाज़ शरीफ काबीना में प्लानिंग के वज़ीर रहे, फिर 90 में दोबारा मुंतखब हुए तो मंजूर भुट्टो की काबीना में ख़जाना के वज़ीर रहे। उसके बाद पीपल्स पार्टी की टिकट पर रुकन कौमी असम्बली बने और बेनज़ीर भुट्टो साहबा की काबीना में पार्लिमानी उमूर के वज़ीर ममलिकत बने। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में डिस्ट्रिक्ट नाज़िम रहे। 2008 में वो जरदारी साहब की कदमबूसी के नतीजे में वज़ीर ख़ारजा बने, लेकिन जब जरदारी साहब ने महसूस किया कि वो लाइन कहीं और से ले रहे हैं तो उनको वज़ारत ख़ारजा से फ़ारिग कर दिया। अब इससे ज़्यादा हुक्मरानी का तजुर्बा और क्या हो सकता है? लेकिन बंदा कह रहा है कि चूँकि वो भी नए थे और उनके लोग भी नए हैं, इसलिए 2-2.5 साल में उनको हुकूमत की समझ नहीं आई। इसी तरह आप उनकी काबीना के दीगर वज़रा को देख लीजिए। परवेज़ खटक की मिसाल ले लें। परवेज़ खटक साहब ज़िला नाज़िम रहे, पीपल्स पार्टी की तरफ से सूबाई वज़ीर रहे, जरदारी साहब के मुशीर रहे, आफ्ताब शेरपाव साहब के दस्ते रास रहे और फिर 5 साल तक खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला रहे। अब इससे बढ़कर हुक्मरानी का तजुर्बा और क्या हो सकता है? लेकिन बंदा फिर भी कहता है कि चूँकि नए थे इसलिए 2-2.5 साल तक उन्हें हुकूमत की समझ ही ना आई। इसी तरह आप देख लीजिए उनकी एक और वज़ीर ज़ुबैदा जलाल साहबा को। 88 में वो नवाज़ शरीफ साहब की पार्टी में रही, मुशर्रफ के दौर में वफ़ादारी तब्दील कर ली, मुस्लिम लीग क़ाब में शामिल हो गई और तालीम की वज़ीर रही। लेकिन बंदा कह रहा है कि उनकी टीम नहीं थी, इसलिए उन्हें समझ नहीं आई। खिसरो बख्तियार साहब को देख लीजिए, पहली मरतबा मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के टिकट पर MPA बने, फिर 2002 में मुस्लिम लीग क़ाब की तरफ से लोटा होकर उसके टिकट पर MNA और फिर वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा उमूर रहे। 2008 में पंजाब असम्बली के मेंबर बने और 2013 में फिर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए और MNA मुंतखब होने के बाद कौमी असम्बली की ख़ारजा उमूर की कमेटी के चेयरमैन रहे। लेकिन उधर से बंदा कह रहा है कि जी वो और उनकी टीम नहीं थी, इसलिए उनको समझने में वक्त लगा। यानी हम किस किस का ज़िक्र करें? शेख रशीद साहब उनके दस्तरास है, उनके बशीर है, उनके तालीक है, वो तो निसब दर्जन से ज़ायद मरतबा MNA भी रहे हैं और निसब दर्जन से ज़ायद वज़ारतें भी कर चुके हैं। इसी तरह शफ़क़त महमूद साहब पहले ब्यूरोक्रेट थे, फिर वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो के पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहे, पीपल्स पार्टी के टिकट पर सेनेटर भी रहे, महराज खालिद साहब की निगरान हुकूमत में वज़ीर रहे और फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत में सूबाई वज़ीर रहे। लेकिन इधर से बंदा हमें कह रहा है कि वो और उनकी टीम हुकूमत से वाकिफ़ नहीं थी, इसलिए ब्लंडर करती रही। सैयद फ़खर इमाम साहब को देख लीजिए, उनकी कम व बेश निसब ज़िंदगी हुकूमत करते हुए गुज़री।
کبھی وہ وزیر ہوتے ہیں، کبھی ان کی اہلیہ وزیر ہوتی ہے، اور وہ تو قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے۔ اسی طرح ان کے ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے وزیر طارق بشیر چیمہ صاحب کو دیکھ لیجئے، وہ ذوالفقار تحریک کے ممبر رہے، پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ممبر صوبائی اسمبلی اور صوبائی وزیر بھی رہے، مشرف کے دور میں باولپور کے ڈسٹرکٹ ناظم رہے، پھر 2013 میں قاف لیگ کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن رہے۔ اسی طرح آپ صوبائی رابطہ کاری کی وزیر اور ذوالفقار مرزا کی اہلیہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کو دیکھ لیجئے، 1989 میں پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر قومی اسمبلی کی رکن بنی، 2002 میں دوسری مرتبہ اور پھر 2008 میں تیسری مرتبہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کی رکن منتخب ہوئی۔ ان کے میاں یعنی ذوالفقار مرزا زرداری صاحب کے دستراز کے طور پر سندھ میں وزیر داخلہ تھے، جبکہ وہ خود قومی اسمبلی کی اسپیکر تھی، جبکہ 2013 میں وہ پھر پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کی رکن منتخب ہوئی۔ اسی طرح جو انرجی کے وزیر ہیں عمران خان صاحب کے، عمر ایوب صاحب، ان کے دادا بھی حکمران رہے، ان کے والد بھی حکمران رہے۔ 2002 میں وہ مسلم لیگ قاف کی ٹکٹ پر MNA اور پھر وزیر مملکت برائے خزانہ رہے۔ نواز شریف کے دور میں ان کے ٹکٹ پر MNA بننے کے بعد فائنانس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین رہے۔ اسی طرح پرائیویٹائزیشن کے جو وزیر ہیں میاں محمد سمرو صاحب، وہ تو نگران وزیر اعظم بھی رہے، گورنر بھی رہے، چیئرمین سینٹ بھی رہے اور قائم مقام صدر بھی رہے۔ تو آخر اور تجربہ کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح دیکھ لیجئے وزیر ریلوے جو اب بنائے گئے ہیں اعظم خان سواتی صاحب، امریکہ سے واپسی پر وہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں مانسہرہ کے ڈسٹرکٹ ناظم بنے، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے سینیٹر بنے اور پھر گیلانی صاحب کی کابینہ میں 5 سال تک وزیر رہے۔ لیکن بندہ اب عذر پیش کر رہا ہے کہ چونکہ ان کی پارٹی نئی تھی اور پہلی بار حکومت میں آئی تھی، اس لیے حکومتی امور کو سمجھنے میں انہیں بہت وقت لگا۔ مذہبی امور کے جو ہمارے وزیر ہیں پیرزادہ نور الحق صاحب، وہ بھی پہلی مرتبہ نہیں آئے ہیں۔ 2002 میں وہ ممبر قومی اسمبلی تھے، پھر 2008 میں وہ گیلانی صاحب کی کابینہ کے زکوٰۃ اور عشر کے وزیر رہے۔ جو وزیر ہوابازی ہے غلام سرور خان صاحب، وہ 88 میں پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر MNA بنے، 93 میں پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت میں وزیر رہے، پھر 2002 میں قاف لیگ کی طرف سے MNA بنے اور شوکت عزیز کابینہ میں لیبر کے وزیر رہے۔ یہی معاملہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا ہے، وہ قاف لیگ کی حکومت کا بھی حصہ تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت کا بھی اور اب موجودہ حکومت کا بھی حصہ ہے۔ گویا سب سے زیادہ حکومتوں کے مزے لینے والے لوگ اور تجربہ کار لوگ وہ اس حکومت کے پاس ہیں، لیکن پھر بھی بندے کا اصرار یہ ہے کہ وہ تو پہلی بار حکومت میں آئے تھے اور ان کی ٹیم بھی نہیں تھی، اس لیے سمجھنے میں وقت لگا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے اس ملک میں ایک مخصوص قسم کے لوگ ہیں جو ہر حکومت کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور ان کو اپنے رستے پہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ان کا مستقل دھندا ہوتا ہے۔ یوسف بیگ مرزا صاحب ہیں، ڈاکٹر وقار صاحب ہیں، اور اسی طرح کے دیگر کئی لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ بھی تھے، نون لیگ کی حکومت کے ساتھ بھی تھے اور مشرف کی حکومت کے ساتھ بھی تھے، اور اب عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ تو یہ تاثر بالکل غلط ہیں کہ جو عمران خان صاحب دے رہے ہیں کہ جیسے وہ اور ان کی ٹیم کے لوگ تو طفل مکتب ہیں اور ناتجربہ کاری کی وجہ سے انہوں نے سفارتی، اقتصادی اور معاشرتی حوالوں سے پاکستان کا ستیہ ناز کیا۔ ناکامی کی اصل وجہ کچھ اور ہے، اور وہ اصل وجہ یہ ہے کہ جس طرح ایک کرکٹر کو وزیر اعظم بنوا کر جس کا کام اسی کو ساجے کے آفاقی اصول کی خلاف ورزی کی گئی، اسی طرح عمران خان صاحب نے بھی اپنی ٹیم بناتے وقت رتی بھر اس اصول کا خیال نہیں رکھا کہ کون کس کام کے لیے اہل ہے، اور جس طرح ان کو وزیر اعظم بناتے وقت میرٹ کی دھجیاں بکھیر کر ادارے کے پسند و ناپسند کو معیار بنایا گیا، یہی کام عمران خان صاحب نے اپنی ٹیم بناتے وقت کیا ہے۔ مثلا پرویز خٹک صاحب تجربہ کار تھے، اور واقعی اگر الیکشن جینون ہوا تھا اور واقعی اگر انہوں نے صوبے میں دوبارہ الیکشن جتوایا تھا تو پھر تو میرٹ کا تقاضا یہ تھا کہ وہ دوبارہ وزیر اعلیٰ بنتے، لیکن ان کی جگہ ایک ایسے تابعدار کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا جو بزدار پلس کے نام سے شہرت پا گئے۔
اسی طرح زبیدہ جلال صاحب اگر ماضی میں تعلیم کی وزارت کا تجربہ رکھتی تھی تو اب دوبارہ انہیں وہ وزارت دینی چاہیے تھی۔ فخر امام صاحب اگر سپیکر رہے تھے ماضی میں تو ان کو سپیکر بنانا چاہیے تھا، لیکن عمران خان صاحب نے ٹیم بناتے وقت آغاز ہی میرٹ کی خلاف ورزی سے کیا تھا۔ اعظم خان صاحب اس وقت گریڈ 21 میں تھے اور جونیئر تھے، لیکن انہیں پرنسپل سیکرٹری لگا دیا گیا۔ اسی طرح مراد سعید کی تعلیم کی ڈگری وہ انوائرمنٹل سائنس کی ہے، لیکن انہیں مواصلات کا وزیر بنا دیا گیا۔ فیصل واوڈا کا وابڈا سے کبھی کوئی واسطہ نہیں رہا تھا، لیکن لاڈلا ہونے کی وجہ سے ان کو یہ وزارت دی گئی۔ علی زیدی صاحب کی کوالیفیکیشن یہ تھی کہ ماضی میں امریکہ میں اور پھر کراچی میں وہ میزبانی کرتے رہے عمران خان صاحب کی اور خدمت کرتے رہے، لیکن انہیں بحری امور کی وزارت دی گئی۔ اسی طرح فواد چودھری صاحب وکیل اور قانون کے ماہر ہیں، لیکن وزیر قانون بنانے کی بجائے انہیں سائنس کی وزارت دے دی گئی ہے۔ شیخ رشید صاحب میڈیا کے ماہر ہیں، لیکن انہیں پہلے ریلوے اور اب داخلہ کی وزارت دی گئی۔ علی امین گنڈاپور صاحب کا کشمیر اور شمالی علاقہ جات سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ ان کی جو اسپیشلٹی ہے اس کا تو شاید ہم یہاں پہ ذکر نہیں کر سکتے، لیکن انہیں یہ اہم ترین وزارت دے دی گئی۔ اسی طرح اب کشمیر کمیٹی کا چیئرمین وہ شہریار آفریدی صاحب کو بنایا گیا، جن کا اس میدان میں کوئی تجربہ نہیں ہے، جو صرف تقریروں کے لیے اور جھوٹی قسموں کے لیے مشہور ہیں۔ اب ان دونوں تقریروں کو خود کشمیریوں نے بھی اپنے توہین کے مترادف سمجھا۔ ایک شاہ محمود قریشی صاحب کا ایسا ہے کہ جن کو ایسی وزارت دی گئی ہے جس کا ماضی میں بھی انہیں تجربہ تھا، لیکن بدقسمتی سے ان کو وزارت دے کے اختیار نہیں دیا گیا، اور دوسری طرف ان کو خود اس وزارت میں وہ دلچسپی نہیں تھی۔ اس حکومت کی ناکامی کی دوسری بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ جینون نہ ہونے کی وجہ سے نہ تو لیڈر میں مطلوبہ اعتماد ہے اور نہ ٹیم میں، کیونکہ ٹیم کے لیڈر کو بھی علم ہے کہ وہ کیسے منتخب ہوئے ہیں، اور ان کے ارکان کو بھی اور ان کی ٹیم کے ارکان کو بھی ہے کہ وہ کیسے منتخب ہوئے ہیں اور اصل اختیار کہاں پہ ہے۔ دوسرا المیہ یہ تھا کہ خان صاحب نے اپنی ٹیم کو یہ پیغام دیا پہلے دن سے کہ ترقی اور تنزلی کارکردگی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ خوشامد یا پھر میڈیا میں کارکردگی کی بنیاد پہ ہوگی۔ اس لیے جب اجلاس ہوتا ہے کابینہ کا تو خوشامد کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جس کا ایک بندہ طرح ڈال دیتا ہے اور پھر باقی سب اسی لائن میں لگے رہتے ہیں۔ اسی لیے ہر وزیر پر یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ میڈیا کا ایکسپرٹ بنے۔ ترجمانوں کی ایک فوج بھرتی کی گئی ہے، اور ان ترجمانوں کی پذیرائی وہ وزراء اور مشیروں سے زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ تو اس لیے ہر وزیر اور مشیر بھی اپنی وزارت میں کام کرنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ میڈیا یا سوشل میڈیا پہ آ کے اپنے نمبر بنا دے۔ لیکن ایک اور بہت بڑی غلطی جو اس حکومت نے کی ہے وہ یہ کہ جس محکمے سے مفاد وابستہ تھا، جس کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہتے ہیں، تو اس کو وہاں پہ کپا دیا گیا۔ جہانگیر ترین صاحب کو چینی اور زراعت میں دلچسپی تھی تو اس کے معاملات ان کے سپرد رہے۔ زلفی بخاری صاحب والد صاحب کے دور سے اوورسیز سے متعلق کاروبار کرتے رہے تو وہ وزارت ان کو دے دی گئی۔ ٹی وی چینل مالکان یا پھر ایک لمبے عرصے تک میڈیا کے ساتھ لین دین کرنے والے افتخار دورانی جیسے لوگوں کو میڈیا کے معاملات حوالے کیے گئے، اور یہی معاملہ کئی دیگر لوگوں کا اور ان کو دیے گئے کام کا بھی ہے۔ مثلاً جو انرجی کا معاملہ ہے اس میں خود ندیم صاحب اس سیکٹر سے وابستہ رہے اور ان کے وہاں پہ انٹرسٹ بھی رہیں، لیکن ان کو انرجی کے معاملات سونپے گئے ہیں۔ لیکن اس حکومت میں سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ سرکاری مشینری کو مفلوج کر دیا گیا، جس نے عملاً کام کرنا یا ڈیلیور کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میرٹ کی بجائے پسند ناپسند کا جو معیار بیوروکریسی اور پولیس کی تقرری میں اس حکومت میں دیکھنے کو ملتا ہے، پہلے کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ قومی احتساب بیورو کے ذریعے فواد حسن فواد اور احد چیمہ وغیرہ کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا، اس کے سبق لے کر بیوروکریٹ کوئی بھی رسک
لینا نہیں چاہتے۔ اسی طرح بے نظیر بھٹو قتل کیس میں یا پھر سانحہ ماڈل ٹاؤن اور فیض آباد دھرنا وغیرہ میں پولیس کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کی وجہ سے ان کا مورال تو پہلے سے ڈاؤن تھا، لیکن اس حکومت نے بالکل آغاز میں پاک پتن کے ڈی پی او رضوان گوندل کے ساتھ جو سلوک کیا اور پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے اب آر پی او لاہور کی تقرری اور ایف آئی اے کے ڈی جی بشیر میمن کے معاملات جیسے واقعات تک جا پہنچا، تو اس کی وجہ سے پولیس اور بیوروکریسی وہ ڈیمورلائز ہو گئے ہیں اور عملاً انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ مختصر یہ کہ تبدیلی سرکار اس فطری طریقے سے اقتدار میں آئی نہیں جس طریقے سے حکومتیں بنتی یا اقتدار میں آتی ہیں، اور اسی طرح یہ اس طریقے سے چل نہیں رہی جس طرح کے حکومتیں چلا کرتی ہیں۔ اس لیے اب تو یہ 2.5 سال بعد عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اگر ان کو 10 سال بھی حکومت کرنے دیا جائے تو 10 سال بعد بھی ڈیلیوری کی بجائے وہ اسی طرح کا کوئی عذر پیش کرتے رہیں گے۔